वअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह कहफ का रुकू नंबर 12 आखिरी रुकू शुरू करेंगे और आज हम इंशाअल्लाह सूरह कहफ मुकम्मल करेंगे। सूरह कहफ में हमने असहाब कहफ के बारे में ज़िक्र किया, ज़ुल्करनैन के बारे में ज़िक्र किया, याजूज और माजूज के बारे में ज़िक्र किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या उसका ज़िक्र किया। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे उनके बारे में हमने इल्म हासिल किया। कोई भी काम करने से पहले हमको एक बात याद रखनी है, कोई भी अमल करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है। नंबर 1 कि हम जो कोई भी अमल करें, अच्छा अमल, हमारा पहला मकसद होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना। हम जो भी काम करके, जो भी कोई अच्छा अमल हम करना चाहते हैं या करते हैं, हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि अल्लाह इससे राज़ी हो, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हमने वो अमल करना है। नंबर 2, हम जो भी अमल करेंगे वो कुरान और हदीस से साबित होना चाहिए। जो अमल कुरान और हदीस से साबित नहीं है वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द करेगा। दुनिया में हम गुमान करते रहेंगे हमने अच्छे अमाल किए, वो अमल कहाँ गए, वो अमाल कहाँ गए। अल्लाह ताला उन अमाल को तोलेगा भी नहीं अगर वो अमाल कुरान और सही अहादीस से साबित नहीं है। जब भी हमारी लाइफ में कोई मसला आता है, कोई बात हमको समझनी है, हमारा जो पहला हमारे लिए तरीका है वो है कुरान की तरफ रुजू करना। नंबर 2, फिर हमको देखना है कि हदीस में इसके बारे में क्या आया है। फिर अगर वहाँ भी नहीं है वो बात तो देखिए सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने क्या कहा इसके बारे में। तो देखिए फिर उनके बाद ताबईन, उनके बाद तब्बत ताबईन, उन्होंने कैसे इस बात को समझा है। अफसोस की बात यह है कि हम ऐसा अमल, ऐसा तरीका हम नहीं अपनाते हैं। हम उन तमाम को छोड़कर जो हमारे सलफ़ सालिहीन हैं, हम उनका तरीका नहीं अपनाते हैं, बल्कि जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा आलिम है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, मैं आँख बंद करके उस पर उसकी इत्तिबा करती हूँ। उससे भी गलती हो सकती है, तो हमें मेथड को अप्लाई करना है, फॉलो करना है। वो क्या है? कुरान, उसके बाद हदीस, उसके बाद सहाबा, ताबईन, तबत ताबईन। अगर हम ऐसा मुआमला करेंगे अपने आप के साथ तो इंशाअल्लाह हमारे दरमियान बहुत कम इख्तलाफ रहेंगे। इख्तलाफ अगर होंगे तो इंशाअल्लाह हम वो इसके ज़रिए से करेंगे, उनका हल इंशाअल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे, कि वो मेरे सिवा मेरे बंदों को, इबादी मेरे बंदों को मेरे अलावा हिमायती औलिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बंदों से मुराद क्या है? या तो हम ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, या कुछ लोगों ने मलाइका को अपना ये पैरोकार बना लिया, या कुछ लोगों ने जो औलिया किराम है उनकी इत्तिबा, उनको मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते क्या ये काफिर मेरे अलावा मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे? इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफरीन नुजुला, तो बेशक हमने तैयार किया है जहन्नम
ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کیا ہے، ان کی مہمانی کے لیے، ان کی مہمانی کے لیے، ان کی خاطر کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا تیار کیا ہے؟ جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر تم کہو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے، جو عمل ہے، جو عمل کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں، ان کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ اب یہاں پہ بات ہم کو سمجھنی ہے، الذین، وہ جو کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ ہے جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی، جن کی جو دنیاوی ہے نا، دنیاوی لائف، جو کوششیں انہوں نے کی، سعیہم، ان کی کوششیں وہ تمام بیکار کی گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے تھے، وہ اس گمان میں ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ اعمال کے اعتبار سے کون ہے خسارے میں سے کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی لائف میں تمام تر کوششیں کی، وہ بیکار ہو گئی، اور وہ گمان کرتے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب ایک وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا، وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور اس کی ملاقات یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو اس کا بھی انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اعمال سارے تباہ کر دیے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ وزن قائم کرنا مطلب اللہ تعالیٰ ان اعمال کو تولے گا بھی نہیں، جو فضول اعمال انہوں نے کیے، جو کوششیں انہوں نے کی دنیا کی لائف میں، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی وزن قائم نہیں کرے گا۔ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ وہ اعمال تولے گا بھی نہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفر، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخِذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا، انہوں نے میری آیاتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ آپ وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالحہ کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ حصہ وہ فردوس ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم اللہ سے مانگو تو فردوس اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہیں ہوگا۔ یقیناً جو بھی جائے گا فردوس میں، وہ کیسے اس جگہ کو بدلنا چاہے گا، کوئی ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ پھر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دانائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلمات ہے، ان کا کوئی بھی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے جو درخت ہے وہ قلم بن جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمے کا کوئی، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا، اللہ تعالیٰ کی دانائی کا کوئی بھی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ قل، کہہ دیجیے، لو کان بحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجیے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے لنفد البحر قبل ان
تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر اس کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی جو باتیں ہیں ختم ہونے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اور اگر تم اس کے جیسے اور بھی چیزیں لاؤ، یعنی کہ جو بھی تمہارے پاس اویلیبل ہے وہ سارے تم لگا دو، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کا کوئی بھی انسان احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اور ایک بات آپ یاد رکھیے، میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہوں گی. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں آیتیں نازل کی، اس میں آیتیں محکم ہے اور متشابیہ ہے. محکم آیتیں جن کا معنی کلیئر ہے، اور متشابہ آیتیں وہ ہے جن کا معنی کلیئر نہیں ہے. اب جن کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے وہ لگے رہتے ہیں تاکہ وہ خود ان کی تعویل کرے. تو ہمیں ان سے گریز کرنا ہے، اعراض کرنا ہے. جو کلیئر ہے اس کو لے لو، جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، جن کا معنی کلیئر نہیں ہے، اس پر اپنی کوئی بحث مت کیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ آخری آیت ہے، قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی تو ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ جو تمہارا معبود ہے، جو معبود برحق ہے، وہ ایک ہے. الہکم الہ واحد، جو تمہارا الہ ہے وہ ایک اکیلا رب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے جو معبود برحق ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کو اپنے رب سے ملنا ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. عمل صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بندے کو، کسی انسان کو شریک نہ ٹھہرائے. عمل صالحہ میں بہترین عمل کیا ہے؟ توحید. اور سب سے جو برا عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے. وہ عمل صالحہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سورہ کہف سمجھ آیا ہوگا. میں نے سمپل آپ کو سورہ کہف کا ذکر کیا. باقی انشاءاللہ جب قرآن ایک بار مکمل ہو جائے گا، ہم کو اس کا معنی سمجھ آئے گا، تو دوسری بار اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو انشاءاللہ قرآن کو اور بھی زیادہ کھول کر بیان کریں گے. قرآن کی سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ آپ اگر قرآن 1000 بار بھی اس کا ذکر کریں گے تو آپ کو ہر بار نئی بات کچھ سیکھنے کو مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بار انشاءاللہ سورہ مریم کا ذکر ہوگا. میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.